Praise the Lord. Thank you so much. शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। से शबाना दुआ के साथ मुतफिक हूँ और ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। खुदावन यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत चलाही नाम में डॉक्टर इरफान मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। और मैं अपने आप को खुदा पाक रू के ताबे करती हूँ। खुदावन का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। खुदावन के कलाम में से आज हम जो बात सीखेंगे वो ये है कि हम कामिल कैसे बन सकते हैं। और क्योंकि खुदावन का कलाम हमें कहता है कि कामिल बनो, क्योंकि तुम्हारा खुदावन भी कामिल है, यीशु मसीह भी कामिल है। वो एक परफेक्ट इंसान था और एक परफेक्ट खुदा। हालेलुया। और खुदावन ने हमें यही कहा है कि हम कामिल बने, बेऐब बेदाग, हमारे अंदर कोई झुर्री ना हो। मगर जब हम इस क्वेश्चन को, हमारे माइंड में ये सवाल आता है, तो बहुत बार हम इस बात को सोचते हैं कि कैसे हम परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आप सबसे भी पूछा जाए तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा, मगर एक बात सब जानते हैं कि हम इस कलाम को फॉलो करने के वसीले से, इसकी ताबेदारी में चलने के वसीले से हम परफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हम कामिल हो सकते हैं खुदावन की पाक हजूरी में। मगर कैसे? रिसेंटली मैं एक प्रेयर में थी और वहां भी ये क्वेश्चन उठा और पास्टर साहब ने पूछा कि क्या हम कामिल हो सकते हैं। तो किसी ने कहा नहीं हो सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी ने कहा हाँ, हम अगर कोशिश करें तो हो सकते हैं। मगर बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस के अंदर हर एक सवाल का जवाब है। हर एक काम को करने का एक प्रॉपर तरीका है। खुदावन हमें स्टेप्स के थ्रू समझाता है। बाइबल मुकद्दस को समझना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर खुदावन का पाक रूह हमें बताता है और खुदावन का पाक रूह हमें सिखाता है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से सब मिलके देखते हैं कैसे इंसान के बारे में, जिसका स्पिरिचुअल स्टेटस जो है वो बहुत हाई था, और खुदावंद यीशु मसीह से वो ये सवाल करता है। मत्ती की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी वर्सेस हम पढ़ेंगे 16 से ऑनवर्ड, इसको पढ़ूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस पढ़ेंगे इसमें से। और ये एक दौलतमंद नौजवान की कॉन्वर्सेशन है खुदावन यीशु मसीह के साथ। मैथ्यू चैप्टर 19 और उसकी वर्सेस 16 से ऑनवर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। नाउ इस आदमी को ये बात पता है कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इंसान को नेक होना बहुत जरूरी है, राइचसनेस के साथ चलना बहुत जरूरी है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ईमान लाने के सबब से इंसान रास्तबाज ठहराया जाता है, क्योंकि इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। ठीक। और अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ओबीडियंस के थ्रू। तो ये फॉर्मूला है कि ईमान लाते हैं तो राइचसनेस, खुदावंद हमें राइचसनेस का लिबास देता है, और जब हम ओबीडियंस में चलते हैं तो खुदावंद हमें परफेक्ट भी बनाता है जैसे कि वो खुद है, और वो चाहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप परफेक्शन की तरफ जाएं। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यहाँ पर कि उसने ये सवाल किया कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पे अमल कर। और बाइबल मुकद्दस पूरी भरी पड़ी है इस बात से कि खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर इंसान कामिल बनना चाहता है तो हुक्मों पे अमल करे। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें हुक्मों को मानना है, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातों को मानना है, उस पे अमल करना है। तो यहाँ पर वो कहता है, जो वो शख्स था बहुत अमीर था, और उस शख्स ने कहा कौन से हुक्म? तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी लिस्ट उसको 10 कमांडमेंट्स की, जो यूनिवर्सल कमांडमेंट्स है, खुदावंद ने, यीशु मसीह ने उसके सामने वो रख दी। अब उसका जो स्पिरिचुअल स्टेटस था बहुत हाई था। वो कहता है, वर्स 20 में कहता है, उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है। नाउ वो अपनी नजर में रासबाज बहुत था, और अपनी ही नजर में वो कामिल भी अपने आप को ठहरा रहा था, बिकॉज उसको लगता था कि वो सब हुक्मों पे अमल करता है, इसलिए उसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। तो सेल्फ प्राइड का भी वो शिकार था। तो कहता है कि मैं तो सब पे अमल करता हूँ, और आगे कहता है मुझ में किस बात की कमी है? फिर वो उससे ये सवाल करता है। खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर
وہ جوان اس بات کو سن کے بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس بات کو نہیں ماننا چاہتا اور خاموشی سے چلا جاتا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس اٹرنل ٹریجر کی آفر کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ابدی خزانے کی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو آفر دی ہے، اس کو کہا ہے کہ تو اپنا مال و اسباب بیچ دے۔ ناؤ دیر از اے ویک پوائنٹ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل، پوری تابعداری سے، روح بدن جان کے ساتھ، بہت آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے خداوند کو سبمٹ نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو اس شریعت کو صرف اس لیے فالو کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ضروری تھا کہ اس کو ان حکموں کو ماننا ہے، اس لیے وہ ایک فارمیلٹی پوری کرتا تھا کہ وہ حکموں پہ عمل کرتا تھا۔ مگر جب اس کے دل کی بات خداوند یسوع مسیح نے کہہ دی، وہ پوشیدہ بات جو اس کے اندر تھی، کیونکہ خداوند روحوں کو جانچتا ہے، خداوند آپ کے دل کے ڈیزائر کو جانچتا ہے، خداوند آپ کی روح کو پرکھتا ہے کہ وہ آپ خدا کے ساتھ کتنی وفاداری کے ساتھ چلتی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ بات کہی تو پھر وہ غمزدہ ہو گیا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو ڈیزائر ہے وہ انسان کی زندگی میں موت کو پیدا کرتی ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور جب اس نے اس بات کو رد کیا، وہ آگے چل دیا، خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ ایک دولت مند کا خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاللویا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ غمگین ہوا، بہت مالدار تھا اور اس نے اس بات کو ریفیوز کر دیا۔ اب بائبل مقدس تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ کلام پہ عمل کرنے کے وسیلے سے ہم رائٹس ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر دونوں باتیں ہم نے دیکھی کہ پہلے تو وہ حکموں پہ بھی عمل کرتا ہے، اس کے بعد جب دوسری خداوند یسوع مسیح نے اس کے سامنے کنڈیشن رکھی تو اس نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہا۔ تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ، دیر از سم تھنگ مور امپورٹنٹ دین دیٹ کہ آپ خدا کے کلام پہ عمل کرتے ہو مگر پھر بھی کامل نہیں ہو سکتے۔ خدا کا کلام بہت گہرا ہے، خدا کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ڈیپ ہے اور بہت اس کے اندر ٹریجر پایا جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم آج اس سیکرٹ بات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کس طرح کوئی شخص کامل ہو سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کے دیکھیں گے سامز 19، زبور 19 اور اس کی ورس میرے ساتھ دیکھیے 12 سے 14 تک۔ سامز 19 ورسز 12 to 14۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پریز دی لارڈ۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا۔ آمین۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انسان کے اندر بے شک وہ کلام کو فالو کرتا ہے، بے شک وہ سارے 10 کمانڈمنٹس وہ فالو کرتا ہے، مگر خداوند کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر کوئی ایسے پوشیدہ ڈیزائرز، کوئی ایسی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کی اپنی روح کے سوا، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے اپنے سوا۔ میں ریسنٹلی فیس بک پہ مجھے کسی پیسٹر نے ایک کوٹ شیئر کیا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اپنے خیالات پر، اپنی امیجنیشن پر قابو ضرور پانا چاہیے، اور اگر جب وہ بھیڑ میں ہوتا ہے، بہت لوگوں میں ہوتا ہے، تو اس کی اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے۔ اور بائبل مقدس میں جب اس بات کو میں نے پڑھا تو بالکل یہ اس سے ریلیٹ کرتی تھی کہ کلام کہتا ہے کہ اپنی بھول چوک کون جان سکتا ہے۔ انسان کے اندر وہ پوشیدہ ڈیزائر جن کو بہت بار اس نے رد کر دیا ہوتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم اپنی پرانی انسانیت کے ساتھ اتار کر پھینک دیے ہوتے ہیں، ابلیس آتا ہے اور انہی چیزوں کو ہمارے سامنے واپس لے کر آتا ہے، جیسے وہ ہمارے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ اگر ہم وہ دروازہ کھولیں تو وہ دوبارہ انٹر ہو جائے۔ سپوز کسی آدمی نے اسموکنگ سے ریپینٹ کیا ہوتا ہے، ڈرنکنگ سے، پورنوگرافی سے، یا کسی بھی ایسی گندے ناپاک جو اس کے اندر باتیں تھی
اس کے اندر جو تھی، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ پوشیدگی میں دل پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازہ کھول دو. اور ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں تنہائی کے عالم میں، جب وہ اکیلا ہے، جب وہ کچھ سوچ رہا ہے، اس عالم میں اس کے برین کو وہ کنٹرول کر کے اس دروازے کو آپ کی لائف میں کھول دینا چاہتا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک رکھ. تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہ خداوند کے کلام میں سے اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں تو آپ سیمسن کو دیکھیں. سیمسن کے پیٹ سے ہی خداوند نے اس کو انوائنٹ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے وہ جنگ لڑے گا، اپنے لوگوں کو رہائی دلائے گا. مگر اس نے اپنے اس نے ہنی بھی کھا لیا، اپنے جسم کے بھوک کے لیے اس نے اپنے جو اس کا سیکرٹ، اس کی anointing، وہ اس نے ان ساری ڈیزائرز کے لیے اس نے ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا. اور اس دروازے پر جب ابلیس نے دستک دی تو اس نے دروازے کو کھول دیا. اس نے مردے کو بھی چھو لیا، اس نے ہر ایک ایسا کام کیا جس سے خداوند کی گلوری اس سے جدا ہو گئی. اور یہ ایک بے باکی کا گناہ ہے. آل آف سڈن جب کوئی انسان کوئی گناہ سرزد اس سے ہو جاتا ہے، اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو مجھے ایسے گناہوں سے پاک رکھ. کلام کہتا ہے وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ٹھہروں گا، یعنی کہ پوشیدگی کے عیبوں سے اور بے باکی کے گناہوں سے باز رہنا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ مجھ پہ غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا. ان کنڈیشنز کے بعد، اس کلام کو فالو کرنے کے بعد، اپنے آپ کو اس سیکرٹ پلیس میں رکھنے کے بعد کہ خداوند یہوہ پاک خدا کے پردے میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ جو ایسی باتیں ہیں ہم پہ غالب نہیں آ سکتی. تو خداوند کا بندہ کہتا ہے میں کامل بنوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. اسی طرح جب ہم کنگ ڈیوڈ کی اگزامپل دیکھتے ہیں تو اس نے بیتسبا کے ساتھ جو گناہ کیا وہ بے باکی کا گناہ تھا. وہ پوشیدہ، اس کے اندر ایک ایپ تھا، اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوئی اور اس نے بے باکی میں ایک گناہ کر دیا. اور جب اس نے ایک گناہ کر دیا وہ گناہ اس پر غالب آ گیا، اور اس گناہ کے غالب ہونے کے بعد کلام ہے یہاں پر، اور بڑے گناہ سے بچا رہتا ہے انسان. اگر وہ اس پر غالب نہیں آتا تو وہ بڑے گناہ سے بچا رہتا. مگر اس نے نہیں روکا خود کو، اور جب اس نے بے باکی میں گناہ کیا تو پھر اس نے ایک بڑا گناہ بھی سرزد ہو گیا اس سے، اور وہ مرڈر بھی بن گیا. تو خدا کے لوگ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو لوگ ہیں، جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اس کے دل کے قریب ہیں، جن سے وہ پیار کرتا تھا، جن کی انوائنٹنگ، جو خداوند کے انوائنٹنگ میں ہوا کرتے تھے، جب وہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، جب ان کی زندگی میں ایسی ٹیمپٹیشنز آ سکتی ہیں، تو ویئر وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، تو کیا ہم کیسے کامل بن سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو خداوند کی پاک حضوری میں اس کے سارے ہم حقوق دیں گے؟ اور میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو پریئر ہے یہ ڈیلی بیسس ہر ایک بلیور کو اس کو پڑھنا چاہیے. ضرور یہ کہنا چاہیے کہ خداوند تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندہ کی بے باکی کے گناہوں سے بھی مجھے باز رکھ، اور وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا خداوند، تو میں کامل ہوں گا یس خداوند، اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. بائبل مقدس کہتی ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. ہاللیلویہ. تو خداوند کہتا ہے کہ جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں اوور کم کرتے ہیں ایسے گناہوں کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی امیجنیشنز کو، اپنی زبان کو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے منہ کا کلام، کیونکہ کلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں. یسوع نے ہمیں بہت زبردست اگزامپل دی، ہم کسی سے نہیں سیکھتے، ہم اپنے یسوع سے سیکھتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں Psalms chapter 17 Psalm 17 اور اس کی ورس 3 and 4 میں آپ کے لیے پڑھوں گی. کلام کہتا ہے تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا
اور کچھ کھوٹ نہ پایا. میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے بچا رہا ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے اٹس ویری ڈیپ، اٹس ویری ڈیپ. اور اس کو اگر ہم اچھے سے پڑھیں، اس کو میڈیٹیٹ کریں، اس کو چو کریں، تو پھر ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام سے میں ظالموں کی راہوں سے بچا رہا ہوں. ہاللویا. تو پھر جب ہم ان ساری چیزوں پہ اوور کم کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے خداوند میرے دل کا خیال، یعنی میرے دل کا خیال جو میں خاموشی میں تنہائی میں سوچتا ہوں، وہ خیال خداوند تجھے پسند آئے. اور پھر جب میں بات کروں تو میرے منہ کا کلام خداوند تیری پاک حضوری میں ایکسیپٹیبل ہو. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں. یسوع مسیح کی آزمائش کو آپ دیکھیں کہ وہ آزمائش کوئی نارمل آزمائش نہیں ہے. دیٹ از ویری ڈیپ. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس دنیا کی ہر ایک ڈیزائر ابلیس نے یسوع کے سامنے لا کے رکھی. اس دنیا کی دولت، شہرت، سب کچھ لا کر اس کے سامنے رکھا. اور اینڈ میں کہتا ہے اگر تو مجھے جھک کے سجدہ کرے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا، روٹی بھی تجھے دے دوں گا، اچھے بنگلوز بھی تجھے دے دوں گا، شان و شوکت دنیا کی سب تجھے دے دوں گا، بس تو مجھے سجدہ کر. یعنی وہ دروازے پہ نوک کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کھولے گا تو آف کورس وہ اندر آ جائے گا. اور پھر کلام کہتا ہے کہ اس شخص کا حال پھر پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے جب اس نے ان ساری چیزوں سے توبہ کی تھی. جب بری روح آتی ہے تو اس سے بھی ڈبل آپ کا پھر وہ ستیہ ناش کرتی ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچتا آپ کے اندر. جیسے آپ دیکھتے ہو سیمسن کے ساتھ کیا ہوا کہ کیسے اس کی انوائنٹنگ لوز ہوئی. مگر خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا کلمہ ہے. میک شور کہ وہ خود کلام ہے. اس کو کلام سیکھنے کی، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لیونگ ورڈ آف گاڈ ہے، اور اس کے لیے ورڈ کو ریلیز کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ خداوند نے اس کلام کے وسیلے سے ابلیس کے ہر ایک منصوبے پہ فتح پائی، کیونکہ خداوند کا کلام ہی وہ ڈھال ہے، خداوند کا کلام ہی وہ ہماری پروٹیکشن ہے. یہاں پر اس ورس میں چیپٹر 17 کی ورس 4 میں لکھا ہے سامز کی انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے. یعنی انسانی کام جتنے بھی آپ کے ہیں، خداوند کے کلام کی مدد سے وہ کہتا ہے کہ میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں. اٹ مینس کہ جتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو آپ کی ورک پلیس پہ، آپ کے گھر میں، کہیں بھی، وہ کہتا ہے یہ سارے جو انسانی کام ہے اس پر تیرے کلام کے وسیلے سے میں ظالموں کی راہوں سے بچا رہا ہوں. پریز دی لارڈ. تو ہر ایک کام میں، ہر ایک بات میں خداوند کا کلام ہی ہماری فتح کا وسیلہ بنتا ہے. ہاللویا. کیونکہ انسانی کاموں میں اس کے لبوں سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے ہی وہ ظالم کی راہوں سے باہر رہتا ہے، وہ بدی کی راہوں سے باہر رہتا ہے خداوند کے کلام کے وسیلے سے. تو اٹ مینس کہ خداوند کا کلام جو ہے ہر ایک کام میں، ہر ایک بات میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب یسوع آئے تو ہم پرفیکٹ ہوں، یسوع آئے تو ہم بے عیب ہوں، ہم بے داغ ہوں، ہمارے اندر کوئی جھری نہ پائی جائے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پھر ہم کامل ٹھہریں گے. جب وہ پوشیدہ عیب، جب وہ پوشیدہ باتیں، جب وہ پوشیدہ خیالات ہمیں اوور کم نہیں کریں گے تو ہم کامل ٹھہریں گے. اور پھر خداوند کی پاک حضوری میں ہمارے منہ کی باتوں کے وسیلے سے جو وہ کلام ہمیں دے گا، جب ہم اس کو کلیم کریں گے تو پھر ہم سکسیسفل ہوں گے. ہاللویا. کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہمیں فتح بخشتا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ خداوند کا کلام ہمیشہ آپ کو ہر ایک وعدہ خدا کے کلام کا ابدی ہے، اٹرنل ہے. بائبل مقدس میں زبور 16 اور اس کے 11 آیت میں لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. وہ جو جوائے ہے وہ بالکل کامل ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور تیرے دہنے ہاتھ میں دائیں خوشی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ خوش رہے؟ کیونکہ ہماری خوشی کا جو پرپس ہے وہ صرف اس دنیا میں ایک ہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور جس جرنی کو ہم چل رہے ہیں، جن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں، وہ صرف ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم کامل ٹھہریں. ہاللویا. تو خداوند کے کلام میں یہ بہت بڑی زبردست بات ہے.
بڑی زبردست سیکرٹ بھی ہے. خداوند کے پاک روح نے مجھے یہ بات سکھائی اور ضرور ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے, مسیح کا بدن گرو کرے اور ہم ان راہوں پہ چلیں جو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جن پہ ہم چلیں. جیسے یسوع نے اپنی پہ فتح پائی, آپ دیکھیں کیسے یسوع نے اس کو جواب دیا. ہر ایک بات کلام ہی تھی. وہ دنیا کی باتیں کرتا تھا اور یسوع کلام کی باتیں کرتا تھا. وہ دنیا کی آفر دیتا تھا, وہ کلام کی بات سے اس کو ریبیوک کرتا تھا. سو دیٹ از دا کی کہ اس کو پریکٹس کرنا تو انسان ضرور کامل ٹھہر سکتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ وہ اس زمین پر راست باز اور اس زمین پر وہ کامل تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ ایوب تھا. ایوب کا جو انٹروڈکشن تھا وہ یہی تھا کہ زمین پر وہ کامل انسان تھا اور زمین پر وہ راست باز شخص تھا. اور یہ اتنا خوبصورت کیریکٹر ہے بائبل کا کہ بہت اس سے انسپریشن ملتی ہے. بائبل مقدس میں کلام میں لکھا ہے جوب 23 اور اس کی ورس 10 to 11 آپ کے لیے پڑھوں گی. کلام مقدس کہتا ہے, ایوب 23 باب اور اس کی 10 سے 12 تک پڑھوں گی. کلام کہتا ہے, لیکن وہ اس راستہ کو جس پہ میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. میرے پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے. میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. میں اس کے حکم سے ہٹا نہیں. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر کے رکھا ہے. ہاللیلویا. اور ایوب کہتا ہے, ایوب کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ایسا تھا کہ خدا اس کو بہت گہرے طور پر جانتا تھا. وہ خدا کے بہت نزدیک تھا اور جتنا خدا اس کو جانتا تھا اتنا ہی ایوب خدا کو جانتا تھا. کسی کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے نیچر سے واقف ہوتے ہیں, خدا کے نیچر سے واقف, کہ کس بات سے ہمارا خدا مسکرائے گا, کس بات سے ہمارے خدا کو دکھ پہنچے گا, کس کام کو کرنے سے وہ ہم سے ناراض ہوگا, کس بات سے ہماری انوائنٹنگ جاتی رہے گی, کس بات سے ہماری انوائنٹنگ ڈبل ہو جائے گی. سب کچھ اس کو پتا تھا. اسی لیے وہ خدا کی پاک حضوری میں اس زمین پر ایک کامل انسان تھا. اسی لیے اتنے بیوٹیفل طریقے سے وہ کہتا ہے خدا کے سامنے. اسی لیے اس کے اندر بے چینی بہت پائی جاتی تھی کیونکہ وہ بڑے کامل طریقے سے خدا کے ساتھ چلتا تھا اور وہ تھا بھی پرفیکٹ اس زمین پہ, وہ تھا بھی رائچس اس زمین پہ. وہ کہتا ہے کہ جو ٹیمپٹیشن ہے جب وہ مجھے پڑے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. یعنی اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد, اس آزمائش کے بعد میری انوائنٹنگ, میری برکت ڈبل ہونے والی ہے. ہاللیلویا. اور ایسا ہوا بھی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں تیرے قدموں سے لگے رہے. یعنی خداون کے ساتھ وہ اتنا جڑا ہوا تھا کہ خدا کے قدموں کے ساتھ, اس کے پیروں کے ساتھ اس کے پاؤں لگے رہے. یعنی اس کے راستوں پہ کہتا ہے میں چلتا رہا ہوں. اپنے آپ کو جج کرتا ہے کہ میں تو چلتا رہا ہوں اس کے راستوں پر, اور پھر کہتا ہے میں تیرے لبوں کی باتوں سے نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ اس ضروری خوراک سے جو اس دنیا میں ہمارا کھانا پینا ہے, جس کے وسیلے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں, کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ تیرے منہ کی باتوں کو, تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہے, اور تیرے کلام کو میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھا ہے. کیا آج آپ نے اور میں نے اپنے گھروں میں راشن ڈالنے سے زیادہ کیا ہم نے خداوند کے کلام کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے؟ کیا خدا کا کلام ہمارے اندر اتنا زیادہ بکثرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر ایک سچویشن میں خداوند کے منہ کے کلام کی باتوں کے وسیلے سے فتح پا سکتے ہوں؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل آپ کے پاس اگر نہیں بھی ہو, سم ٹائمز آپ کہیں باہر ہیں, یہ بائبل آپ کے پاس نہ بھی ہو اور آپ کو کلام شیئر کرنے کو کہہ دیا جائے تو لوگ شاید پریشانی میں پڑ جائے کہ میرے پاس میری بائبل نہیں ہے, میں کیا کلام شیئر کروں, میں ورسز کیسے کوٹ کروں, تو ہمارے لیے گھبراہٹ کا شاید سبب بن جائے. کلام کہتا ہے کہ اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر کے رکھیں.
کیونکہ یہی وہ کام ہے جو آپ کو ابلیس کے ہر ایک گندے ناپاک منصوبے پہ، اس دنیا کی ہر ایک بات پر، ہر ایک جسم کی خواہش پر غالب آنے کے لیے یہ کلام ہی آپ کی قوت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے کامل بننا ہے، خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق ہم نے پہنچنا ہے۔ آف کورس اٹس ناٹ ایزی، یہ پروسیس ہے، جب تک ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کامل ٹھہرنا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا کامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کامل بنے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی پوشیدہ عیب سر نہ اٹھائے، کوئی بھی بے باکی کا گناہ ہم سے نہ ہو، وہ ہم پر غالب نہ آئیں، تو ہم خداوند کی پاک حضوری میں کامل ٹھہریں گے، اور پھر ہمارے منہ کا کلام اور ہمارے دل کا خیال خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم اس بات کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہر وقت دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی پاک حضوری میں کامل ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہمیشہ ہماری پروٹیکشن کرے، تاکہ ہم اس کے کلام کو ویسے فالو کریں جیسے کہ وہ چاہتا ہے، صرف اس کو ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یا ایک فارمیلٹی سمجھ کے حکموں کو نہ مانا جائے، بلکہ روح بدن جان سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، ساری عقل سے، ساری دانائی سے، اور پوری اپنی انرجی کے ساتھ ہم خداوند سے پیار کریں اور اس کے ساتھ چلیں، اس دولت مند شخص کی طرح بالکل بھی نہیں جو سب کچھ فالو کرنے کے بعد اپنے آپ کو رائچس ٹھہراتا تھا۔ ہم اس طرح کریں جو خداوند ہمارا کہتا ہے، کیونکہ آسمان پر اس نے ہمارے لیے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، اور اس سے بھی بہترین چیزیں رکھی ہیں جس کی خواہش میں ہم آج اس دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ گاڈ بلیس یو آل۔